अहादीस मुबारका में जहां भी कब्र का इतलाक है इसी कब्र के लिए आया, इसी कब्र के लिए आया। अब देखो अहादीस मुबारका देख लें आप। अन अनस बिन मालिक क़ाल मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइम्रातिन तबकी इंद क़ब्रिन फ़क़ाल इत्तक़िल्लाह वस्बिरी। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो कब्र के पास बैठी रो रही थी, कब्र के पास बैठी। अब बताओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास से जो गुजरे हैं, आप इल्लीन में या सिजीन में गुजर रहे थे या यहीं? औरत यहां थी या इल्लीन सिजीन पहुंची हुई थी? समझ आ रही है बात? कहां पहुंची हुई थी? इधर ही। तो मालूम हुआ कि कब्र यही कब्र है, कब्र। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं शहीदना बिनतन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसन अलल क़ब्र। फरमाया कि हम हजूर अलैहिस्सलाम की बेटी के जनाजे पर शरीक हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर तशरीफ फरमात है। अब बताओ कि ये जो हज़रत अनस और सहाबा गए हैं और हजूर कब्र पर बैठे थे, तो हजूर अलैहिस्सलाम इल्लीयीन में बैठे थे अपनी बेटी की कब्र पर, या ये कि जमीन पर बैठे थे? ये सारे सहाबा इल्लीयीन पहुंचे हुए थे, हजूर भी इल्लीयीन पहुंचे हुए थे, वहां तशरीफ फरमाते। मालूम है कि यही कब्र है। हाँ, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मररतु अला मूसा लैलतन उसरिया बि इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे हजूर अलैहिस्सलाम सुरख टीले के पास। अब टीले जो हैं वो इल्लीयीन के अंदर हैं या जमीन में हैं? मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो जमीन में थी, सुरख टीले के पास थी। अब ये जो है इससे पता चला कि कब्र कहां है? जमीन में। अच्छा, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाइरातिल क़ुबूर। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतें कब्रों को जाती हैं उन पर लानत की है। तो ये औरतें इल्लीयीन सिजीन जाती थी या यहीं जाती थी? एक औरत भी आज तक गई है वैसे इल्लीयीन या सिजीन, चली गई हो ज़ियारतों के लिए, वो तो वापस ही नहीं आएगी, खामन फिर पकड़ लेंगे, जाने ही नहीं देंगे। कहां जा रही है? सुरेकी में कहते हैं ना, अड़ी में कुछ छोड़ के ना मंज, तेरे बगैर ना जिंदा रासा मार वैसा। ठीक है, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हो कि हम तो बड़े सूफी लोग हैं, हम तो बीवी को ऐसे नहीं कहते, शादी होने की देर है, फिर तुमसे पूछेंगे ये मौलवी उज़ैर साहब बैठे, इससे बड़ा वली कौन होगा? बीवी को नहीं छोड़ता। मैं मिलते कर कर थक जाता हूँ, कोई पिंडी ज़ियारत करा दो आके हज़रत अक़दस। माते नहीं 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 नहीं, फैज को वहीं से फैलाना है, बीवी की गोद से। पूरी दुनिया को नूर से भर देना है, लेकिन बीवी नहीं छोड़नी। और ये भी हज़रत सूफी सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बीवी से मोहब्बत जो है ये विलायत की अलामत है, विलायत की अलामत है। हमारे मौलवी अब्दुल हक साहब से पूछो, हर बुध की शाम को तैयारी शुरू हो जाती है। हम जितना कहें कि मौलवी साहब जुमेरात शाम को देसी मुर्गे की दावत है, आपको बिरयानी खिलाएंगे, ये वो, कहते उस्ताद जी खुद खा लेना, मेरे हिस्से की भी खा लेना, मुझे छुट्टी दे दो। समझ आ रही बात?
تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی قبر کی زیارت کے لیے لین جا رہی ہوتی، جانے دیتا کوئی؟ تو پھر نہیں آئے گی، ادھر ہی رہے۔ تو حضور نے جو منع کیا ہے عورتوں کو قبروں کی زیارت سے، تو وہی لین سجین والی قبریں ہیں یا زمین والی ہیں؟ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، حضور نے لعنت کی ہے جو لوگ قبروں پر سجدے کرتے ہیں، سجدہ گاہ بناتے ہیں۔ تو لوگ سجدے کرنے کے لیے لین جاتے تھے یا یہیں؟ چراغ جو جلاتے تھے لین میں یا یہاں؟ سمجھ آ رہی بات؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آئیں گے، آ کے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ ثم قام على قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آئیں گے اور ہاں سلام کریں گے، میں ان کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ یہیں روضہ اقدس پہ حاضر ہوں گے یا علیین میں جائیں گے؟ ہاں۔ ہوگا کریں گے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس امت کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر، کہ اس امت کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تم لوگوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنائے، تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام آتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں عذاب قبر سنا دیا جاتا۔ اب معلوم ہوا کہ جہاں میت کو دفن کیا جاتا ہے وہی قبر ہے نا، وہیں سے عذاب قبر سنایا جانا ہے نا۔ اچھا، سنا دیتا اللہ تو معلوم ہوا کہ یہیں سے سننا تھا، علین سے آوازیں، یہ اپنا سجین سے آوازیں عذاب کی نہیں آنی تھی۔ تو اس صاحب حدیث ہے کہ اس سے مراد قبر سے یہ زمین والی قبر ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب جو حاجی جاتے ہیں یا عمرے والے اور کہتے ہیں ہم ریاض الجنہ سے ہو کے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو علین سے ہو کے آئے ہیں؟ نہیں، یہی ہے نا ریاض الجنہ۔ تو معلوم ہوا کہ قبر یہی ہے۔ دعا ہے جب آپ قبرستان جاؤ تو دعا پڑھو، یا اہل القبور یغفر السلام علیکم یا القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ اب دیکھو کہ یہاں سلام جو ہے وہ علیین میں جا کے کیا جاتا ہے یا یہیں کیا جاتا ہے؟ تو معلوم ہے کہ یہی قبریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کر لیا کرو۔ تو اب لوگ زیارت کے لیے کہاں جاتے تھے؟ علین سجین جاتے تھے یا یہیں جاتے تھے؟ یہ تمام کے تمام دلائل ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ اس بات پر دلیل ہیں کہ قبر سے مراد یہ زمین والی قبر ہے۔ حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اب جتنے بھی علماء نے، آپ کو بھی یہ مسئلہ میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، علماء نے جتنا بھی مناسک کے مسائل لکھے ہیں اس میں اس حدیث کو اگر لکھا ہے تو مراد آقا علیہ السلام کی اسی قبر کی زیارت ہے جو مدینہ منورہ میں ہے، نہ کہ علیین کے اندر جا کے، وگرنہ جہاز کا ڈبل ٹکٹ لگتا ہے، ایک ٹکٹ مدینہ تک جدے تک، ایک وہاں سے پھر علیین تک۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی قبر اقدس مراد ہے نا۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی انگارے پر بیٹھ جائے اور انگارہ اس کو جلا دے، کیا کرے؟ اس کے کپڑے جلا دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قبر پر بیٹھے، بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹھے۔ سمجھا رہی بات نا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ لوگ علین میں جا کے بیٹھتے تھے یا یہیں بیٹھ جاتے تھے؟ ہاں، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، قبر پر بیٹھنے سے منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا عورت تھی، کالی کلوٹی، مسجد میں رہتی تھی، مسجد کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ اب وہ فوت ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں بتایا، آپ علیہ السلام کا آرام کا وقت تھا اور اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کئی دن کے بعد پوچھا کہ وہ نہیں نظر آ رہی، ہم نے کہا یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ کہاں لے جاؤ؟ اللہ۔ حضور گئے، وہاں دعا فرمائی اور پھر فرمایا ٹھیک ہے نا، یہ قبریں جو ہے یہ اندھیری ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ہاں، اب میں نے جب دعا کی اللہ نے اس کو نور سے بھر دیا۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام اس کی قبر پہ یہیں گئے تھے یا علیین میں گئے تھے؟ ہاں، تو یہ اسی طرح محدثین نے باب باندھے ہیں، باب الصلاۃ علی القبر، باب الدعاء علی القبر، باب الاستغفار علی القبر، باب الدفن فی القبر۔ یہ سارے کے سارے باب جو ہے کس کے لیے ہیں؟ اسی قبر۔ اچھا، بخاری شریف میں مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حرم کا گھاس نہ کاٹو، حرم کا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اذخر گھاس ہے یہ ہمیں اجازت دے دیں کیونکہ ہم قبروں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب بتائیں صحابہ یہ گھاس جو تھا یہ بنڈل سارے کے سارے علیین میں پہنچاتے تھے یا یہیں لگاتے تھے؟ ہاں، تو معلوم ہوا کہ قبر یہی۔ تو یہ ساری احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے بھی مشکل ہے۔ تو یہ تمام کی تمام اور ان پر محدثین کے جو ابواب قائم کیے ہیں یہ سب کے سب اسی پر دلالت کر رہی ہیں کہ قبر یہی قبر ہے، قبر یہی قبر ہے جو زمین میں بنتی ہے، گڑھا کھود کے بنائی جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ قبر ہے۔ تو جب قبر یہ ہے تو جو عذاب قبر ہوگا وہ یہی ہوگا یا کہیں اور ہوگا؟ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، انہوں نے کہا دوائی لگانی ہے تو اپنا پاؤں آگے کر دیا، کیونکہ یہاں درد ہے، انہوں نے کہا کہ جو درد سر ہے وہ سر میں ہی ہوگا نا، پاؤں میں تو نہیں ہوگا، جو عذاب قبر ہے وہ قبر میں ہی ہوگا، کسی اور جگہ تو نہیں ہوگا۔ تو عذاب قبر اسی قبر میں ہے، جب آیات سے آگے ثابت ہوگا، احادیث سے بھی۔ تو جب عذاب قبر اسی قبر میں ہوگا تو بتاؤ کہ عذاب بغیر احساس کے ہوگا؟ تو معلوم ہے جسم میں احساس بھی ہوگا، اور احساس بغیر حیات کے ہو سکتا ہے؟ اتنا احساس تو ضرور ہوگا جس میں حیات ہو، جس میں حیات ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اتنی حیات ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کتنی حیات؟ جنڈا والے میں رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب مناظرہ تھا تو انہوں نے پوچھا کہ عذاب قبر مانتے ہو؟ تو مولوی یونس نعمانی صاحب تھے مقابلے میں، تھے تو حضرت کے شاگردی، اللہ کی شان، مماتی حضرت کے سے پڑھا، مماتی تھے، پھر ان سے پڑھا مولانا اسماعیل محمدی نے، وہ حیاتی تھے۔ تو ایک دفعہ مولانا محمدی صاحب بڑے حاضر جواب آدمی تھے، تو کہیں ملاقات ہوگی تو یونس نعمانی صاحب کہنے لگے اوے میں مماتی تو میرا شاگرد حیاتی کیویں؟ انہوں نے کہا استاد جی حضرت اکاڑوی حیاتی تھے، آپ ان کے شاگرد مماتی، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اپنی قدرتیں دکھاتے رہتے ہیں، یخرج الحی و یخرج المیت۔ اب تم میں سے کوئی نہ مماتی بن جائے کہ استاد جی میں بھی قرآن کی تفسیر بن رہا ہوں، تم ادھر ہی رہنا،
خدا کے امت پہلے بڑی مظلوم ہے. اللہ اکبر. انسان کو ہدایت کی طلب ہو اللہ ضرور دیتے ہیں. یاد رکھنا. مولانا اسماعیل محمدی صاحب مولانا یونس مانی کے شاگرد تھے, مماتی تھے. انہوں نے حضرت کے پاس بھیجا. حضرت کے پاس بھیجا کہ جا کے ان سے بھی فن مناظرہ سیکھو تاکہ ہمارے کام آ سکو. تاکہ ہمارے کام آ سکو. حضرت کی چھٹی حص نے بتایا کہ بندہ اندر سے کچھ ہے گڑبڑ. تو فرمایا کہ دیکھو جو بھی اشکالات کرو, اگر سمجھ آ جائیں جوابات تو پھر انہوں نے کیے جتنے اشکالات تھے. حضرت کا سمجھانے کا انداز تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرامت دی تھی ان کو, تو سمجھا دیا, الحمدللہ حیاتی ہو گئے. پھر بہت بڑے ادھر سے مناظر تھے. تو انسان اگر سمجھنا چاہے نا تو پھر مشکل نہیں ہوتا, لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اناد کا کوئی دنیا میں علاج نہیں. اگر کسی کو یہ قبر نصیب نہیں تو کہاں عذاب ہوگا؟ بھی دیکھو قرآن پاک میں کیا آتا ہے, منہا خلقناکم وفیہا ومنہا تارتن. آخر ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی جانا ہے. مثال کے طور پہ دیکھو نا, ایک بندہ ہے, لاش ہے, اس لاش کو درندوں نے کھا لیا, پرندوں نے کھا لیا, چرندوں نے. وہ درندے چرندے پرندے کھا پی کے عرش پہ جا کے بیٹھ گئے, یا وہ بھی مر کے مٹی میں ہی آئیں گے؟ انجام آخر کار مٹی ہے. سمندر میں غرق ہو گیا تو سمندر کی لہریں اس کی ہلا ہلا کے آخر مٹی میں ہی جا بیٹھ جائیں گے نا. قبر کہتے ہیں مستقر المیت, جہاں آخر میت کا ٹھکانہ ہے, وہ مٹی ہے. وہ دیر سے ملے جلدی ملے, لیکن عذاب اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں. الیوم تجزون عذاب الہون, ثواب بھی عذاب بھی. لیکن جانا آخر ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی ہے. اس لیے قبر ہوتی ہی مٹی میں ہے, قبر ہوتی ہی مٹی میں ہے.